रतो डेरो सूबा सिंध में लाड़काना शहर से 28 किलोमीटर दूर वाक़ है, जहां हाल ही में HIV से मुतासिरा 393 अफराद सामने आए, जिनमें 312 बच्चे भी शामिल हैं। HIV से मुतासिरा लोगों की इतनी बड़ी तादाद ने जहां अहले इलाका को खौफ की लपेट में लिया, वहीं पूरे पाकिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ गई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अचानक लोगों की इतनी बड़ी तादाद HIV से कैसे मुतासिर हुई, जिनमें 312 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि उन बच्चों के वालिदैन में किसी भी शख्स को HIV नहीं था। आइए देखते हैं कि पसे पर्दा कहानी क्या है, मगर साथ ही उर्दू इंकशाफ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना हरगिज न भूलिए। 10 साला सलीम रतो डेरो का रिहायशी था। सलीम का बाप किसान था। वो अपनी थोड़ी सी जमीन पर अनाज उगाता और उसे बेचकर गुजर बसर करता था। चंद माह कबल सलीम बुखार और जिस्मानी दर्द में मुब्तला हुआ। सलीम का बाप उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा दी और बच्चे को इंजेक्शन भी लगा दिया। फारिग होकर बाप बेटा घर वापस आ गए। उनके वहमो गुमान में भी न था कि इस अमल के बाइस एक मौजी आफत ने उन्हें आ घेरा है। 1.5 माह बाद सलीम को फिर बुखार हो गया। इस बार हमला काफी शदीद था। बाप बेटे को लिए फिर उसी डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने दवा दी और फिर इंजेक्शन लगाया, मगर सलीम को अफाका न हुआ, बल्कि बुखार की शिद्दत बढ़ गई। अफाका न आने की सूरत में सलीम का बाप उसे किसी और डॉक्टर के पास ले गया, जिनका नाम डॉक्टर इमरान था। इसने बच्चे का मुआयना किया तो उसे शक हुआ कि बच्चा HIV वायरस का निशाना बन चुका है। चुनाचा डॉक्टर ने सलीम के खून का नमूना लिया और उसे बराए मुआयना सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की लेबोरेटरी भिजवा दिया। चंद दिन बाद लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई तो इंकशाफ हुआ कि सलीम वाकई HIV वायरस का शिकार हो चुका है। जब बच्चे के बाप को मालूम हुआ कि इकलौता बेटा एक नाकाबिले इलाज बीमारी में मुब्तला हो चुका है, तो उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया कि अद्वियात की मदद से सलीम को सेहतमंद रखा जा सकता है और ये अद्वियात हुकूमत उसे मुफ्त फराहम करेगी। ये सुनकर वालिद को कुछ तसल्ली हुई, मगर बेटे की बीमारी ने उसे निढाल कर दिया। डॉक्टर ने सलीम के अब्बा से दरियाफ्त किया कि क्या वो बच्चे को किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले गया था। बाप ने बताया कि वो सलीम को फलां डॉक्टर के पास ले गया था और उसने उसे इंजेक्शन भी लगाया था। ये बात सुनकर डॉक्टर इमरान जान गया कि सलीम HIV वायरस का निशाना क्यों कर बना। वो डॉक्टर दरअसल अताई था, महज एक कंपाउंडर जो कमाई की लालच में आकर इंसानों की जिंदगियों से खेलने लगा। वो डॉक्टर बन बैठा और नाखानदा और बेशऊर लोगों का उल्टा सीधा इलाज करने लगा। पैसे बचाने की खातिर वो अक्सर मरीजों को एक ही इंजेक्शन लगा दिया करता था और उसे साफ करने की भी जहमत ना करता। नाजरीन, इंजेक्शन के अंदर HIV वायरस 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। उस डॉक्टर ने सलीम को जो इंजेक्शन लगाया, उससे पहले वो इंजेक्शन एड्स के एक मरीज को लग चुका था। यूं इंजेक्शन या सुई की सतह से HIV वायरस चिमट गया। अताई डॉक्टर ने इस इंजेक्शन से सलीम को दवाई का महलूल दिया तो वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल हो गया। पुलिस इस जाली डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है। अताई पर इल्जाम है कि वो कई बच्चों को HIV वायरस का शिकार कर चुका है। यूं इस जालिम, लालची और बेहिस इंसान ने बहुत से मासूम और बेगुनाह बच्चों की जिंदगियां जहन्नुम बना दी और इन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। तहकीक पर मालूम हुआ कि जाली डॉक्टर खुद HIV वायरस का शिकार है और अपनी इस बीमारी का बदला माशरे से लेता रहा। इस इतला ने रत्तो डेरो ही नहीं पूरे जिला लाड़काना में
تشویش و پریشانی کی لہر دوڑا دی۔ حکومت سندھ پھر مختلف بچوں بڑوں کا معائنہ کرانے لگی تاکہ معلوم ہو سکے ضلع میں کتنے افراد HIV وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ کہانی جس میں ایک ظالم انسان نے لگ بھگ 393 انسانوں کو موت کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ HIV وائرس کا آغاز۔ HIV بنیادی طور پر بندروں کو نشانہ بنانے والا وائرس ہے۔ افریقہ میں بہت سے لوگ ان بندروں کا گوشت کھاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اس وائرس کا شکار ہوئے۔ افریقی باشندوں کے ذریعے پھر یہ رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ وائرس انتقال خون، جسمانی ملاپ اور شیر مادر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ وائرس انسانی جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے والے ٹی سیلز مار دیتا ہے۔ ان خلیوں یا سیلز کی عدم موجودگی سے انسان مختلف خطرناک امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کا نشانہ بننے کی کیفیت ایڈز کہلاتی ہے۔ پاکستان میں HIV پھیلنے کی وجوہات۔ دنیا مغرب اور بہت سے مشرقی ممالک میں خواہش نفس کی تسکین سے یہ موذی وائرس مریض سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے، مگر پاکستان میں HIV وائرس پھیلنے کے بنیادی اسباب مختلف ہیں۔ ماہرین کے نزدیک پاکستان میں HIV وائرس پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ انجیکشن کا ناروا استعمال ہے، لہٰذا یہ یقینی بنانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر یا نرس مریض پر نیا انجیکشن اور سوئی استعمال کر رہی ہے۔ انجیکشن کے ذریعے منشیات لینے والے نشئی اکثر ایک دوسرے کی سرنج کا استعمال کرتے ہیں۔ یوں HIV وائرس کا شکار نشئی اپنا وائرس صحت مند انسان کے بدن میں داخل کر دیتا ہے۔ بہت سے نشئی اپنا خون بیچ کر پیسہ کماتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر غیر قانونی بلڈ بینک میں جا کر اپنا خون بیچتے ہیں۔ یہ بلڈ بینک غریبوں کو کم قیمت پر خون فروخت کرتے ہیں۔ یوں نشئی کا وائرس زدہ خون دوسرے انسان کے جسم میں بھی دوڑنے لگتا ہے اور انہیں بھی HIV کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ عطائی ڈاکٹر بھی HIV وائرس پاکستانی قوم میں پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ عطائی کلینکس، بلڈ بینکس اور میٹرنٹی ہومز وغیرہ کے ذریعے پاکستانی معاشرے میں موت بانٹتے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ عطائی ڈاکٹر رقم بچانے کے لیے ایک ہی انجیکشن کئی مریضوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اکثر پڑھے لکھے پاکستانی بھی نہیں جانتے کہ HIV وائرس کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اعداد و شمار کی روح سے پاکستان میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد HIV وائرس کے حامل ہیں۔ ان میں 35,000 صوبہ پنجاب، 60,000 صوبہ سندھ، 15,000 صوبہ خیبر پختونخوا اور 5,000 صوبہ بلوچستان میں آباد ہیں، مگر یہ اعداد زیادہ ہو سکتے ہیں۔ HIV کی علامات۔ 60 سے 70% لوگوں میں جب یہ وائرس داخل ہوتا ہے تو وہ 2 سے 4 ہفتوں بعد بخار، جسمانی سوجن، تھکاوٹ، سر درد اور گلے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اکثر جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ یہ حالت طبی اصطلاح میں ایکیوٹ انفیکشن کہلاتی ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ کسی چھوٹی بیماری کی علامات ہیں، لہٰذا وہ انہی ادویات سے ان بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم ہی ڈاکٹر جان پاتے ہیں کہ یہ HIV وائرس کی علامات ہیں۔ اگر بدقسمتی سے ایکیوٹ انفیکشن پہلے مرحلے میں دریافت نہ ہو سکے تو پھر دوسرا مرحلہ جنم لیتا ہے، جسے طبی زبان میں کلینیکل لیٹنسی کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ 3 سال سے 20 سال کے درمیان رہتا ہے۔ اوسط مدت 8 سال ہے۔ اس مرحلے کے آخر میں بہت سے مریض بخار، وزن میں کمی،
امراض معدہ اور عضلات میں درد سے دوچار رہتے ہیں۔ جب مریض کے جسم میں ٹی سیلز بہت کم رہ جائیں تو مریض تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ حالت ایڈز کہلاتی ہے۔ اس دور میں مریض مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر رفتہ رفتہ موت کے منہ میں جانے لگتا ہے۔ اب کوئی علاج کام نہیں آتا۔ ایڈز کا علاج: اگر کوئی ہم وطن خدا نہ خواستہ HIV وائرس کا نشانہ بن جائے اور یہ وائرس اپنی علامات جیسے بخار، تھکن، جسمانی دھبے وغیرہ پیدا کرنے لگا ہے تو گھبرائیے مت اور فوراً سرکاری ادارے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے کسی سینٹر سے رجوع کیجیے۔ ادارے کے تحت ملک بھر میں 35 طبی مراکز کھولے جا چکے ہیں۔ ان مراکز میں نہ صرف HIV وائرس کی شناخت کا ٹیسٹ مفت ہے بلکہ مریض ہونے کی صورت میں پاکستانی شہریوں کا مفت علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی 19 مراکز صوبہ پنجاب، 9 صوبہ سندھ، 3 صوبہ خیبر پختونخوا اور 2 بلوچستان اور 2 وفاقی علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا نام و پتہ ادارے کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ بچاؤ کے طریقے: مریض کے ساتھ بیٹھنے، ہاتھ ملانے، گلے لگانے، اس کے برتن استعمال کرنے سے HIV وائرس صحت مند انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مچھر یا دیگر حشرات بھی مریض کا خون چوس کر وائرس دیگر انسانوں میں منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ پانی اور غذا سے بھی منتقل نہیں ہوتا۔ تاہم مریض کے وہ آلات استعمال نہ کیجیے جو اس کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں۔ وائرس صرف انتقال خون، مخصوص جسمانی مادوں اور ماں کے دودھ کے ذریعے دوسرے انسانوں کے بدن میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک انجیکشن کے بار بار استعمال کے علاوہ انتقال خون کا عمل بھی HIV وائرس پھیلانے میں بڑا مجرم بن چکا ہے۔ پاکستان میں حجام بھی HIV وائرس کے پھیلاؤ کا بڑا ذریعہ ہیں۔ بعض حجام پیسے بچانے کی خاطر شیو کرنے یا بال کاٹنے کے دوران ایک ہی بلیڈ استعمال کرتے ہیں۔ اگر مریض کا خون بلیڈ پر لگ جائے تو پھر اس سے وائرس بآسانی صحت مند گاہکوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ حجام سے اصرار کریں کہ وہ نیا بلیڈ استعمال کرے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بلیڈ خرید لیں اور اسی سے حجام سے خط بنوائیں۔ فحاشی اور منشیات کے اڈے بھی HIV وائرس کے پھیلاؤ کا بڑا ذریعہ ہیں۔ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ ان اڈوں میں جانے سے پرہیز کرے ورنہ زندگی بھر کے روگ اسے چمٹ سکتے ہیں۔ فطری طریقوں سے خواہش پوری کرنے میں ہی بھلائی ہے، جبکہ غیر فطری طریقے اپنانے سے انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ اس آگاہی مہم میں ہمارے ساتھ اپنا کردار ادا کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیجیے۔ شکریہ۔